बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज हम इश्यूज़ पर बात करें। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब, सेनेटर इसहाक़ डार साहब, आज एक नई स्टेटमेंट सामने आई इसहाक़ डार साहब की और कुछ खफा नज़र आए IMF से। पहले काफ़ी दिनों से यही कहा जा रहा था IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी गई हैं, IMF जो कुछ कह रहा था उसकी सब बातें मान ली गई हैं, तमाम शराइत मान ली गई हैं, सब कुछ तमाम शराइत पूरी कर दी गई हैं और जल्द हमारा IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाएगा। 9th रिव्यू जो 25 अक्टूबर से आज तक पेंडिंग है और IMF किसी भी तरह से ऐसा महसूस नहीं होता कि IMF शायद वो 9th रिव्यू पाकिस्तान के साथ कंटिन्यू करना चाहे, उस पर आज इसहाक़ डार साहब ने कुछ थोड़ा सा अपना इजहार ख्याल दोबारा से किया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के अंदर शिरकत की इसहाक़ डार साहब ने और कहा कि IMF चाहता है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाए, पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, उस पोजीशन पे आ जाए और फिर हम पाकिस्तान के साथ इस रिव्यू को कंटिन्यू करें या फिर दोबारा एक नया प्रोग्राम पाकिस्तान को दें, उस सूरत में जब खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। काफ़ी बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा कि हम IMF की तमाम बातें मान रहे हैं, IMF जो कुछ कह रहा है हम वो तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हर बात नहीं मानी जा सकती। एक तरफ तो ये कह रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी फरमा रहे थे कि IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी गई हैं। आज एक नई मंतक ले आए हैं और कह रहे हैं कि तमाम शराइत पूरी नहीं की जा सकती, जो बातें माननी थी मान ली, जो नहीं मानी जा सकती वो हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। स्टेट बैंक का जिक्र भी किया, उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक पाकिस्तान का बैंक है, ये किसी इदारे का बैंक नहीं है। जबकि इससे कबल ऐसे ही महसूस हो रहा था कि स्टेट बैंक के अंदर जो भी चीज़ें सारी इवॉल्व कर रही थी, ऐसे महसूस होता था कि शायद जिस तरह से IMF कहता जाएगा और जो कहता जा रहा था उसी के मुताबिक चीज़ें होती जा रही थी। आज इसहाक़ डार साहब को अचानक से याद आया, उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक पाकिस्तान का बैंक है और IMF के कहने के मुताबिक तमाम चीज़ें नहीं होंगी यहाँ पर। और बहुत सी बातें उन्होंने की। इसहाक़ डार साहब वही शख्स हैं कि जब इन्होंने IMF के बारे में गुफ्तगू पर ये कहा था दैट आई डोंट केयर, उसके बाद फिर आज तक मेरा ख्याल है कि IMF को रिक्वेस्ट ही करते आ रहे थे डार साहब बार बार। IMF के जितने भी लोग थे, जो सब यहाँ पे नुमाइंदे पाकिस्तान में आते थे, उन सबसे रिक्वेस्ट करनी बार बार और कहना किसी भी तरह से IMF का 9th रिव्यू कंटिन्यू हो जाए। स्टिल नहीं हो सका और आज भी ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से शायद अब उम्मीद ख़त्म हो रही है उस 9th रिव्यू के कंटिन्यू होने की। हुकूमत पहले ही ऐसी बातें कर चुकी थी दैट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर अ न्यू प्रोग्राम नाउ। हम शायद 9th रिव्यू नहीं कंटिन्यू करना चाहते बल्कि एक नए प्रोग्राम के अंदर जाना चाहते हैं। ऐसी गुफ्तगू हुकूमत करना चाहती थी, लेकिन इकोनॉमिस्ट माहिर इक्तिसादियात की बात करें तो वो ये कहते थे कि नए प्रोग्राम में जाने के लिए पिछले को कंप्लीट करना ज़रूरी है। आप उसको वायलेट करके, उसको इनकम्प्लीट छोड़ के एक नए प्रोग्राम के अंदर नहीं जा सकते। फिर इसके अलावा अगर हम मुल्क में बाकी हालात को देखें तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ बातें उन्होंने भी की और पंजाब के इंतखाबात के हवाले से और रिव्यू एंड जजमेंट केस से मुतालिक जो समात है वो कल तक मुलतवी हो गई है। काफ़ी बातें की हैं उमर अता बंदयाल साहब ने और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दायरा कार को चैलेंज करना दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक खुद से एक बजाते खुद एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी जजमेंट्स आ चुकी हैं, जो सुओ मोटोस पहले हो चुके हैं, उनके खिलाफ अपील लाना, इस तरह से अपील का राइट दे दिए जाना शायद दुरुस्त नहीं है। उमर अता बंदयाल साहब ने ये भी कहा और काफ़ी सारी बातें और भी की। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट की अगर बात करें तो ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन भी हुआ आज, जिसमें वकीलों ने कोई डिमांड सामने रखी। वो क्या डिमांड सामने रखी, इस सब पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हुसैन अहमद शराजी साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ तशरीफ़ फरमा हैं फैसल मलिक साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फैसल साहब। अपनी बात का आगाज़ करूँगा और आई स्टार्ट हुसैन साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करूँगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब क्या चाह रहे हैं सर? इंतखाबात होने थे, 14 मई की डेट दी थी, वो डेट गुजर गई और हमेशा कहते रहे कि अब ये सुनहरी हरूफ में याद रखा जाएगा, तारीख रकम हो चुकी है, ये फ़ैसला जो था बड़ा तारीखी फ़ैसला था, हमेशा याद रखा जाएगा, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। आज तक उसका कुछ भी नहीं हो सका। इंतखाबात की बात करना तो दूर की बात है, अब शायद लोग उस बात को ही भूल गए हैं कि 90 रोज़ में इंतखाबात वाली कोई मंतक भी थी। हुसैन भाई। शुक्रिया बिलाल चट्ठा साहब। गुजारिश ये है कि कौमों की ज़िंदगी में जो फ़ैसले अल्टीमेटली किए जाते हैं
وہ طاقت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. وہ طاقت بعض جو اس وقت یورپی ممالک ہیں وہاں اخلاقی طاقت زیادہ طاقتور ہے, اور ہمارے ہاں سپریم کورٹ کے جو حالات ہیں پچھلے 75 سال سے وہ خاصے دگرگوں ہیں. وہ اگر آپ تمیز الدین خان کیس لیں, 200 کیس لیں, آسما جیلانی کیس لیں, حاجی سیف اللہ کیس لیں, تو یہ تو عام طور پہ جب آئین کو توڑنے والے برسر اقتدار تھے تو وہ فیصلے جائز قرار دیے گئے, اور جب وہ نہیں تھے تو پھر کہا گیا کہ جیسے آسما جیلانی کیس میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ نہیں مان سکتی کہ مارشل لا لگایا جا سکتا ہے. یہ بڑی تفصیلی گفتگو ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمارا جو نیشنل کریکٹر ہے وہی ہماری سپریم کورٹ میں ریفلیکٹ ہوتا ہے, اور وہاں ایک بڑی واضح جو فرق ڈسٹریبیوشن ہے ججوں کے دو دھڑوں میں وہ دور سے نظر آتی ہے. وہ تو کسی نے تو یہ بھی ٹی وی پہ کہا کہ مبینہ طور پہ کہ ایک نے چھڑی ماری دوسرے کو اور ان کی لڑائی ہو گئی, اور دلیل کی بجائے کسی اور طریقے سے معاملات جو تھے وہ سیٹل ہونے لگ گئے. تو یہ جھگڑا جو ہے یہ بڑے دنوں سے چل رہا ہے, اور 8 7 تھے, اب مسرت حلالی صاحبہ جو ہیں وہ آ جائیں گی تو یہ 8 ہو جائیں گے, کیونکہ ان کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو ریکمینڈ کیا ہے جو پشاور ہائی کورٹ سے آ رہی ہیں. اب دیکھیے وہاں کوئی 4-5 سال سے پشاور سے انہوں نے سپریم کورٹ کا جائی نہیں لیا. جو پہلے تھے سیٹھ صاحب وہ بیچارے کرونا سے فوت ہو گئے اس واسطے کہ انہوں نے پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ دیا تھا. اس کے بعد ایک کیسر شیخ صاحب آئے, وہ بھی نہیں بنے, وہ بھی اس سال اپریل میں ریٹائر ہو گئے. تو چنانچہ یہاں دلیل اصول کے مطابق چیزیں جو ہیں وہ بہت بہت تھوڑی چلتی ہیں. اور میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا, 1997 میں میرا دفتر سپریم کورٹ کے بالکل سامنے تھا, میری کھڑکی میں سے سب کچھ نظر آ رہا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو کوئی 1:30 بجے کے قریب وہ فیصل آباد کے ایک ایم این اے تھے, وہ دھڑام سے دروازہ کھلا میرے کمرے میں آ گئے اور شاہی صاحب چائے پلائیں. تو میں نے کہا جناب یہ سامنے جو ہو رہا تھا ادھر ہی آئے تھے؟ تو وہ کہتا ہاں ادھر ہی آئے سی. تو میں نے کہا تو پھر کیا ہوا؟ تو کہتا وہ تو ہمیں روک دیا تھا ورنہ ہم نے اٹھا کے لے جانا تھا تو اودی گچی میں روڑ دینی سی. یہ سجاد علی شاہ کے بارے میں ایک ایم این اے کہہ رہا تھا. تو چنانچہ دنیا میں پہلے بھی ویسے اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. وہ امریکہ میں وہ جسٹس مارشل نے ریڈ انڈینز کا کوئی زمین کا مقدمہ تھا, ان کے حق میں فیصلہ دے دیا. تو جو پریزیڈنٹ جیکسن تھا رپورٹڈلی یہ کوٹیبل کورٹس میں ہے, انہوں نے کہا کہ اب جائے یہ مارشل خود جا کے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرے. تو لیکن یہ بات ہے ان کے ہاں 2 صدیوں پرانی, تو ہمارے ہاں تو ابھی سپریم کورٹ کے چلے یہ 5 مئی 2023 انتخابات کا کیس عمر عطا بندیال صاحب سن رہے تھے, اور اس کے دوران ان کے جو الفاظ تھے کہ ہم بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں, عدالت تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے لیکن اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. اللہ نے امتحان مقرر کیا ہے تو ہمارے ساتھ جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور کل بھی یہی ہوا کہ وہ جو حنیف راہی صاحب تھے وہ سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا جی میں بیان پڑھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی آپ نے جو کہنا میرے پاس چیمبر میں آ کے اپنی ذاتی بات کر لیں, تو صبر سے کام لیں, تحمل کا مظاہرہ کرے اور گزارا کرے. جو صبر و تحمل ہو رہا ہے شاید اس کے علاوہ اور آپشن کوئی نہیں ہے, اس لیے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. وہ تو میں نے گزارش کی کہ تمام واقعات جو آپ نے کوٹ کیے ہیں دیر از اے میننگ آفٹر دیٹ, اور سمجھدار کے لیے شاید اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. فیصل ملک صاحب, یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے, اور آج آل پاکستان وکلا کنونشن بھی تھا جس کے اندر لطیف کھوسہ صاحب بھی وہاں موجود تھے اور باقی بھی تمام وکلا موجود تھے. سر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا سر, کیا ہو رہا تھا وہاں پہ؟ آج لاہور ہائی کورٹ میں آل پاکستان وکلا لائرز کنوکیشن اینڈ کانفرنس تھی,
ملٹری کورٹس کے اوپر جہاں پہ جو ہے اور بہت سارے ہمارے جدید جو لیجنڈ ہیں وکلا انہوں نے وہاں پہ جو ہے اسپیچز کی اور جو ہے کہا کہ یہ جو ہے نا وہ کورٹس یہ غیر آئینی کورٹس ہیں, یہ انلیگل کورٹس ہیں, ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں, ان کی کوئی جو ہے قانون میں منطق نہیں, تو ہم جو ہے ان کو نہیں مانتے, یہ بالکل غیر قانونی کام ہے, کوئی لاء نہیں ہے ایسا جس کے تحت جو ہے آپ سویلین کے اوپر جو ہے ملٹری کورٹ کے تحت ٹرائی کریں. تو اس وجہ سے جو ہے پھر کنکلوژن یہ ڈرا کیا, جو صدر ہیں ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے اشتیاق خان صاحب, انہوں نے پھر جو ہے کنکلوژن یہ جو ہے طے کیا کہ جی اب ہم جو ہے 2 کانفرنس کر چکے ہیں, ان کو ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ یہ باز آ جائے ملٹری کورٹ سے, لیکن یہ باز نہیں آ رہی. تو پیر والے دن سے باقاعدہ تحریک کا اعلان کر دیا گیا. اچھا, پیر سے باقاعدہ تحریک کا اعلان کر دیا گیا ہے. اور چونکہ ملٹری کورٹس کو اگر تھوڑا سا دیکھا جائے 2016 میں جب اے پی ایس واقعہ ہوا تب ملٹری کورٹس کا مطلب پہلی بار پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کیا گیا تھا, اور اس کے تحت ایکشن جو تھے وہ ہوئے پھر, اور کہا گیا تھا شاید 2 سال کے لیے ملٹری کورٹس رہیں گی, اس کے بعد خود ہی آبسولیٹ ہو جائیں گی. پھر 2 سال مزید ایکسٹینڈ کیا, 2019 تک کا ٹائم تھا, لیکن اس کے بعد آج بھی اب ملٹری کورٹس کا ذکر آ رہا ہے. اور ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کا یعنی ہزاروں لوگ ہیں جن کو ملٹری کورٹس کے تھرو ان کو انجام تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ظاہر ہے جو 9 مئی کا واقعہ تھا انتہائی قابل مذمت ہے, بڑا تکلیف دہ مناظر تھے وہ سب, جس طرح سے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا, فوجی تنصیبات کو, اور اسپیشلی ہمارے شہداء کے بارے میں, شہداء کی تمام مونیومنٹس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, بڑے تکلیف دہ مناظر تھے, کیونکہ وہ تمام لوگ دے آر دا جیمز آف دس نیشن, اور انہوں نے جو کچھ اس ملک کے لیے کیا ہے نو ون کین فرگیٹ دیٹ, اور ہم سب ان کے شاید احسان مند رہیں گے اس معاملے پر. لیکن جو قصوروار ہو, جو ریزن ہو, اس کو سزا ملنی چاہیے, یہ بہت ضروری ہے یہاں پر. ساتھ ہی اگر آپ تھوڑی سی بات کریں کراچی کی, اور میئر کراچی صاحب جو ہے وہ بڑی دیر سے حافظ نعیم الرحمان صاحب اس امیدوں میں تھے کہتے تھے کہ میئر کراچی تو میں بنوں گا, لیکن ایک ایسا شخص پہلے ہی آ چکا تھا جس نے کہا تھا میئر کراچی جیالہ ہی ہوگا اور کوئی ہو نہیں سکتا. اور جب بھی حافظ نعیم الرحمان صاحب اپنے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر کے لے کے جاتے رہے, اگلے لوگ بڑے کانفیڈنٹ نظر آئے. پیپلز پارٹی کے تمام جتنے بھی اسپوکس پرسن تھے وہ ہمیشہ کہتے رہے کہ یہ خواب دیکھ رہے ہیں, ایسا ہو نہیں سکتا, میئر کراچی جیالہ ہی ہوگا. اور آج ہم نے دیکھا کہ مرتضی وہاب صاحب who was the nominated mayor from the People's Party, اور بلاول نے ان کو نامینیٹ کیا تھا, 173 ووٹ لے کر میئر کراچی منتخب ہو گئے. 30 کے قریب ایسے پاکستان تحریک انصاف کے منحرف جو ہے وہ اراکین تھے جنہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا, اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کو 160 ووٹ ملے. جبکہ وہاں پر اگر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دیکھا جائے تو وہاں پر کچھ لوگ پہنچے بھی وہاں پر جنہوں نے ووٹ بھی کاسٹ کیا, ووٹ دیا بھی, لیکن اس کے باوجود یعنی فردوس شمیم صاحب کی بات کریں تو ان سمیت 3 ارکان کو بختربند گاڑی میں لایا گیا اور انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا وہاں پر. لیکن اس کے باوجود 30 لوگوں نے جب ووٹ نہیں دیا تو پلڑا بھاری رہا پاکستان پیپلز پارٹی کا, اور 173 ووٹس کے ساتھ کامیاب ہوئے مرتضی وہاب صاحب. حسین احمد شیرازی صاحب یہ تو پہلے ہی پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے تھے, جس طرح آصف علی زرداری صاحب آپ کو پتہ ہے کہ مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے ان کو. تو میرا خیال ہے کہ میرا کراچی بنانا تو بڑا آسان کام تھا ان کے لیے. اگر وہ وزیر اعظم پاکستان کسی کو بنا سکتے ہیں, یعنی کلیمز کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم میں نے بنایا ہے, یہ تو شاید خود سوچ بھی نہیں سکتا تھا وزیر اعظم بننے کا, تو پھر میئر کراچی تو چھوٹی بات تھی. گزارش یہ ہے جی کہ یہاں جو بنیادی طور پہ اس قوم کا ڈھانچہ ہے, میں نے تو آج اپنی تیسری کتاب یا 8واں عجوبہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. تو بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے نا, اس نے غیرت مند کم اور ضرورت مند زیادہ پیدا کیے ہیں. بس مختصر یہ کہ یہاں لوگ ڈر جاتے ہیں, یہاں لوگ بک جاتے ہیں. یہاں ایک ہاتھ قرآن پہ, یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی پچھلے الیکشن میں تھی, بائی الیکشن میں, ایک ہاتھ قرآن پہ ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ میں ووٹ فلاں فلاں امیدوار کو دوں گا, اور نوٹ پکڑ رہے ہیں. تو یہ بیسک پرابلم تو ہے ہمارا مٹیریل ہے, اور بدقسمتی سے اس مٹیریل کو ٹھیک کرنے کی ابھی تک کوئی بڑی کوشش نہیں کی گئی. اور جب تک یہ مٹیریل ٹھیک نہیں ہوتا, اس طرح کے کام جو ہیں یہ ہوتے ہی رہیں گے. آپ دیکھ لیں
وہ تحریک انصاف میں سے کوئی 100 سے زائد لوگ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں اور وہ جا کے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. وہ ایک صاحب وہ جو وزیر اعظم تھے آزاد کشمیر کے, انہوں نے کہا کہ جی فلاں بندے کا مقدمہ فلاں قسم کی کورٹ میں چلانا چاہیے تاکہ, میں نے کہا نام نہ ہی لوں تو کسی کا بھی نام نہ لوں, تو وہ انہوں نے کہا تاکہ آئندہ کے لیے لوگوں کو عبرت ہو. بالکل. تو اب یہ تو حال ہے اس ملک کا اور یہ ہمارے لیڈروں کا. اور آپ یہ دیکھیں ابھی جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کے جو لیڈرز بہت ہے سر ان کے پاس آگے ہوئے, لیکن شاید کارکنان ابھی آنے ہیں اس پارٹی میں. گزارش یہ ہے کہ ان کے جو عہدیدار مقرر ہوئے ہیں وہ اگر آپ کوئی 1 سال پہلے اگر پڑھے تو وہ سارے کے سارے تحریک انصاف میں تھے. اللہ غرض اللہ. تو یہ یہاں اصول, اخلاق, وعدہ نبھانا, لوائلٹی, پاکستان تحریک انصاف سے آئے ہوئے ہیں. وہ جہانگیر ترین خان صاحب, عبدالعلیم خان صاحب ہوں, یہ وہ لوگ ہیں جو جہاز بھر کے 2018 کے اندر لوگوں کو, کارکنان کو لے کر آتے تھے اور پیپلز پاکستان تحریک انصاف کے اندر جوائن کرواتے تھے. اب خود سے آگے ہیں سامنے, شاید یہ سمجھ رہے ہیں اور ٹھیک بھی سمجھ رہے ہوں کہ اگر ہم اتنے بندے خرید کر یا کسی بھی طرح مینج کر کے لا سکتے ہیں تو پھر ہم اپنے لیے بھی لے ہی آئیں گے. وہ گزارش یہ ہے کہ وہ جو پہلے بھی جب وہ آئے تھے تو وجہ سب کو پتا تھی, اور اب بھی جو اب جا رہے ہیں یہ بھی وجہ سب کو پتا ہے. اللہ خیر صلی اللہ. تو لیکن یہ جو اتنی افراتفری اس ملک میں پڑ گئی ہے, گزارش یہ ہے کہ قوموں کی تاریخ میں جب اس طرح کی, صرف مجھے 1 منٹ دیجیے گا, جب قوموں کی تاریخ میں اس طرح کی افراتفری آئے نا تو وہ ان قوموں پہ آنے والے وقت جو ہے وہ بڑے سخت ہوتے ہیں. وہ ہلاکو نے جب بغداد کو فتح کیا تو وہاں جو آبادی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کدھر ہیں, تو وہ لوگ جو تھے وہ مناظرے کر رہے تھے اور ان مناظروں کے موضوع کیا تھے کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے, وہ جو مسواک ہے اس کی لمبائی بالشت برابر ہونی چاہیے یا اس سے کم ہو سکتی ہے, اور سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں. پھر مسلمانوں نے جب قسطنطنیہ فتح کیا تو آیا صوفیہ جو ان کا سب سے بڑا گرجا تھا, تو وہاں جو بحث ہو رہی تھی وہ بڑی دیر سے لوگ عیسائی پادری جو تھے وہ یہ بحث کر رہے تھے کہ یسوع مسیح نے اپنی وفات سے پہلے یا مصلوب ہونے سے پہلے انہوں نے خمیری روٹی کھائی تھی یا پتیلی روٹی کھائی تھی. سلطنت روما کا جب زوال ہوا تو اس سے پہلے وہاں ہر اتوار کے دن ایک شیر اور غلام کی لڑائی ہوتی تھی. اب یہ جو بدھ, جمعرات, جمعہ, ہفتہ اس بحث میں گزرتے تھے کہ اتوار کی لڑائی کیسی ہوگی. اتوار کو لڑائی ہوتی تھی اور سوموار, منگل, بدھ وہ بحث کرتے تھے اور گپے لگاتے تھے کہ یہ لڑائی کیسی رہی. اب شیر اور غلام کی لڑائی میں سے کیا نکلنا ہے. تو بدقسمتی سے یہ جو میں نے آپ کو 3 مثالیں عرض کی, یہ تینوں آج پاکستان کے حالات پہ پوری طرح منطبق ہوتی ہے کہ ہم آج بھی یہی کام کر رہے ہیں. تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعائی کی جا سکتی ہے. اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں بنایا وہی اس کی حفاظت کرے گا. ہاں, ڈار صاحب نے کہا میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے, جس نے پاکستان بنایا اللہ کی ذات نے, اللہ ہی مینج, اللہ اس کو سنبھال لیں گے پاکستان کو. اسحاق ڈار صاحب کے ہاتھ میں شاید چیزیں نہیں ہیں جس طرح سے پہلے وہ کلیم کر رہے تھے. اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF کا پلان یہ ہے کہ پاکستان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. فیصل ملک صاحب, کیا کرنا ہے پاکستان کو بلیک میل کر کے؟ IMF نے کیا لینا ہے ہم سے جو اسحاق ڈار صاحب کو اب IMF بلیک میل کرتا نظر آ رہا ہے؟ گزشتہ 1 سال کے اندر انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ IMF بلیک میل کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ جب انسان کے کوئی نظریہ نہ ہو اور جب انسان جو ہے اس کا جو ہے اس اچھائی والا ایلیمنٹ اس کے دل میں نہ ہو اور اس کا جو ہے ایمان اس چیز پہ نہ ہو کہ میں نے بھلائی کروں گا تو میرے ساتھ بھی بھلائی ہوگی, تو پھر صورتحال ایسی ہی کریٹ ہوتی ہے. انفارچونیٹلی اس دھرتی میں جو ان سے ہے نا یہ سیاستدان یہ فلاح کی سیاست نہیں کرتے, یہ کرتے ہیں سیاست صرف اپنی جیب کی, اپنی جو ان سے ہے نا فائدے کی, اپنے جو ان سے ہے وہ کمائی کے ذریعے بناتے ہیں سیاست کو.
حالانکہ سیاست ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے نا لوگوں کا کس طرح سے فائدہ کرنا ہے, لوگوں کا جو ہے نا ان کا لیونگ سٹینڈرڈ کیسے اوپر لے کے جانا ہے. لوگ ہوتے ہیں عوام کی خدمت کے لیے ایکچولی چنا جاتا ہے ان کو, لیکن یہاں پہ تو میرے خیال میں اپنی خدمت کرتے ہیں, عوام کی شاید کرتے نہیں ہیں. وہ سر اپنی خدمت میں ابھی تک مصروف ہیں اور ان کے اپنے پیٹ ہی نہیں ابھی تک بھرے. تو پھر جو ان سے ہے نا اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ آئیں گی جیسے ساکھدار دے رہے ہیں کہ جناب جو ہے نا کبھی کہتے ہیں ہم بلیک میل نہیں ہوئیں گے, تو پھر جا کے جو ہے نا ان کی منتیں شروع کر دیتے ہیں, پھر کبھی نئی توڑ تڑی لگاتے ہیں. اس سے پہلے بھی جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, اور پھر جا کے منتیں شروع کر دیتے ہیں. اوپر سے جو ہے نا ملک کی اکانومی کی یہ حال ہے کہ ڈالر دن بدن مہنگا ہوتا جا رہا ہے, اور اس کی مہنگائی, اس کی ڈالر کی مہنگائی سے تمام جو کھانے پینے کی بھی اشیاء ہیں وہ بھی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو ایسی صورتحال میں جو ہے نا لوگ کو مزید مفلسی میں دھکیلنا. یہ بلال سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ حضور پاک سے کسی نے پوچھا کہ جناب اس دنیا میں جو ہے نا سب سے بری چیز کون سی ہے, تو حضور پاک نے فرمایا کہ اس دنیا میں سب سے بری چیز جو ہے نا وہ مفلسی ہے, کیونکہ یہ مفلسی جو ہے نا وہ دین کو بھی کھا جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا وہ ہماری حکومتیں نہیں بلکہ ہمارے سیاستدان حکومت کو اس طرح سے چلا رہے ہیں کہ صرف ان کی ہی خدمت ہو, عوام کی خدمت ہو, اور عوام مزید مہنگائی کے دلدل میں دھستی چلی جائیں, اور اینڈ میں کیا ہوگا کسی کو کچھ نہیں پتا. یا تو یہ عوام مر جائے گی یا پھر عوام یہ جو ان سے ہے نا انقلاب کی شکل میں باہر آئے گی. اگر انقلاب کی شکل میں عوام نے باہر آنا ہوتا تو نہ جانے کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے, یا کب عوام باہر آئیں گے؟ حسین احمد شیرازی صاحب, عوام باہر آئیں گے سر؟ وہ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا جی کہ یہ جو عوام ہے نا یہ ان کی ابھی بڑی تربیت اور ان کی گرومنگ اور ٹریننگ کی ضرورت ہے. یہ گزارش ہے کہ یہ کام جو ہے یہ حکومتیں کرتی ہے. یہاں تعلیم آئے گی, یہاں اصول جو ہیں ان کا دور دورہ ہوگا, یہاں جو سچائی ہے وہ لوگ ان کو نظر آئے گی کہ سچائی کا بول بالا ہے اور جو جھوٹا ہے اس کا منہ کالا ہے. یہاں تو بدقسمتی سے اگر آپ نے دوسری جنگ, یہ جو غدر تھا 1857 والا, اس میں ہمارے بہت سے جو بڑے ابھی بھی وہ لوگ ان کی اولاد برسر اقتدار ہے جنہوں نے اس غدر میں انگریزوں کا ساتھ دیا, اور 20 روپے فی مجاہد قتل کرنے کے ان کو ملتے تھے. جاگیریں وغیرہ تو بعد میں بھی دی نا, پہلے ریٹ یہ تھا. تو ہماری بدقسمتی نہیں ہے کہ آج ایک بھی سیاسی لیڈر ہمیں وہ نظر نہیں آتا جو ان مجاہدین کی اولاد ہو جو 20 روپے میں مارے گئے تھے. جو نظر آتے ہیں وہ سارے وہی ہیں جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا. تو اب آپ نے اسحاق ڈار صاحب کی بات کی, یہ اسحاق ڈار صاحب کا جو ہے نا مسئلہ, یہ آپ نے فرمایا کہ دسمبر میں بھی انہوں نے کہا تھا I don't care. انہوں نے بجٹ کے اگلے دن بھی یہ کہا تھا کہ جو IMF جو ہے اس کے جو ایگریمنٹ نہ ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ معاشی نہیں ہے, لیکن ان کا سرعام اظہار نہیں کیا جا سکتا. اب پچھلے 3 دنوں سے ڈالر جو نیچے آ رہا ہے, یہ اسٹیٹ بینک جو اوپن مارکیٹ ہے اس پہ ڈالر پھینک رہا ہے. وہ تو ملک بوستان خان صاحب ہر روز بیان دے رہے ہیں کہ آج اتنے ڈالر آ گئے, آج اتنے ڈالر آ گئے. ملک بوستان خان صاحب کے ساتھ جو اسحاق ڈار صاحب چاہ رہے ہیں کسی طرح کوئی پتہ نہیں پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کیا اس سے فرق پڑے گا؟ اگر ملک بوستان صاحب وہ تو کہتے تھے اگر آپ مجھے اجازت دیں لیگل چینل کے تھرو ہنڈی حوالے کو لے آئیں تو پاکستان کا سارا قرضہ میں اتار دوں گا, یہ کلیم وہ کرتے تھے, اور آج اسحاق ڈار صاحب ابھی چند روز قبل ان کے ساتھ بیٹھ چکے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں نا تو وہ کہے گا جی کہ اگر آپ کو دل کا عرضہ ہے تو آپ براہ کرم اپنی ECG کروائیں, یہ کو کارڈیوگرام کرائیں, یہ آپ کے یہ جو دوسرے یہ والے ٹیسٹ ہیں بلڈ ٹیسٹ یہ کروائیں. تو لیکن جو تھڑے پہ بیٹھے ہوئے بہت سے حکیم ہیں وہ کہتے ہیں ہماری ایک پوڑی کھائیں اور اس کے بعد آپ ہم سے دم کروائے. وہ پچھلے دنوں بڑی زبردست خبر تھی
کہ آزاد کشمیر میں دل کی شریانے دم کر کے کھولنے والے جو بابا جی تھے ان کا کراچی میں شریانے کھولنے کا کامیاب آپریشن ہو گیا ہے. واہ, ان کا اپنا آپریشن, ان کا اپنا آپریشن ہو گیا. تو چنانچہ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے نا, آپ ایک تو سب سے موٹی بات یہ اس کی بنیاد ہم سمجھے کیا ہے. بنیادی طور پہ اس دنیا میں کہیں کوئی فری لنچ نہیں ہوتا. آپ یہ جن لوگوں نے یہ فری لنچ ملتا تھا, نہیں بالکل وہ اور چیز ہے. ٹھیک. تو جن لوگوں نے یہ آئی ایم ایف بنایا ہے یا اس طرح کے جو دوسرے بین الاقوامی ادارے بنائے ہیں, تو ان کے مقاصد کیا ہے؟ وہ ہماری محبت میں نہیں انہوں نے یہ کام کیے ہوئے. وہ یہ سارے کام, مثال کے طور پہ 1948 میں یو این او نے قرارداد منظور کی تھی کہ کشمیر میں استصواب کروایا جائے. 75 سال ہو گئے ہیں, اور انڈیا نے اس دوران ہر سال وہ قرارداد کی تجدید تو ہو جاتی ہے, لیکن انڈیا والوں نے کشمیر کے حصے بنا کے اس کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر کے اس کو ضم کر لیا ہے ہندوستان میں. تو ہم نے ان کا کیا بگاڑ لیا ہے؟ یہ عراق پہ جب حملہ کیا گیا تو انہوں نے کہا جی وہاں پہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے. جی بالکل, اور کلیم یہ کیا, اور یونائٹڈ نیشن وہاں پہ ایک اقوام متحدہ کی فوج بنائی گئی, اور انہوں نے بغداد اور عراق کی اینٹ سے کے تھرو انہوں نے وہ ہر چیز برباد کر دیا. اور وہاں کوئی ویپن آف ماس, کوئی پوچھنے والا بھی اس کے بعد نہیں نکلا کہ یہاں پہ تو کوئی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن نہیں تھا, کوئی نیوز نہیں تھے. گزارش یہ ہے کہ اس کے بعد وہ زورا وردہ 2700 ناجی تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اب یہ جو آئی ایم ایف والے ہیں نا, یہ ان کا ایک ایجنڈا ہے جس کے تحت وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کے ہم سے کہتے ہیں کہ ہاں اگر قرضہ لینا ہے تو لے لو. اس دنیا میں ابھی تک جو ملک آئی ایم ایف کے پاس گیا ہے ان میں سے 95% کا تو بیڑا ہی غرق ہوا ہے, ڈیفالٹ کیا. یہ تو بالکل جو حالات ہیں وہ اگر آپ تاریخ ان کی آپ دیکھیں کہ وہ ایک واقعہ سے مثال ذہن میں آتی ہے کہ کوئی جو جلی وہ طبیب صاحب تھے, ڈاکٹر صاحب, انہوں نے کہیں جا کے کلینک کھولا 10 سال کے بعد. ان کے اسسٹنٹ سے کسی نے پوچھا یار تمہیں 10 سال ہو گئے ہیں, تم نے یہاں کیا آباد کیا ہے, کیا بنایا ہے؟ تو اس نے کہا یار تم دیکھتے نہیں ہو, جب ہم آئے یہ جو 7 قبرستان ہے وہاں 15-20 قبریں تھی, اب دیکھو لائنیں لگی ہوئی ہیں اور آبادی ہے قبرستان میں, آپ پوچھتے ہو آباد کیا کیا ہے. تو یہ آئی ایم اے والے جو ہیں ان کا زیادہ تر جو پنجابی کہتے ہیں یہ انہاں دے چٹے ہوئے کدے ہرے نہیں ہوئے, بڑا یہ ایک مشہور فکرہ ہے. تو یہ میں نے آپ کے ایک پروگرام میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ الٹیمیٹلی تو ان کی نظر جو ہے وہ ہمارے ایٹمی پروگرام پہ ہے. اس بارے میں ایک چھوٹا سا فیلر جب اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ وہ ہمارے ایٹمی پروگرام کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو ہر طرف شور مچ گیا. پھر اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ نہیں یہ میرے بیان کو سیاق و سباق سے توڑ کر پیش کر رہے ہیں, بالکل میں نے ایسی بات نہیں کی. پھر اس سے باقاعدہ انہوں نے اور وہ آئی ایم ایف والوں نے کہا جی ہم نے تو ان سے کہا کہ آپ اپنے جو اخراجات ہیں ان کو کم کریں. کون سے اخراجات کم کریں؟ وہ کہتے ہیں جی دفاعی پروگرام ہے, یہ جو میزائل پروگرام ہے اس کے اخراجات آپ کم کر دیں. تو اگر ہم میزائل جو ہے ان پہ اخراجات ختم کر دیں تو یہ جو F-16 ہے یہ کیا کسی کھوتا ریڈی پہ جا کے ہم نے جا کے چلانے ہیں؟ تو یہ کیسے چلیں گے؟ تو یہ آپ دیکھیں یہ یو این او میں یہی آئی ایم ایف کی بات کہ اسرائیل کے خلاف تو کبھی کوئی قرارداد منظور نہیں ہوتی, اور وہ روز ان کا جو جی چاہتا ہے انہوں نے سارا یورپ سارا جو فلسطین تھا پورا انہوں نے ہڑپ کر لیا ہے. اور لیکن اس میں بدقسمتی یہ ہے نا کہ آج کے اخبار میں تھا کہ اسرائیل جو اسلحہ بیچتا ہے اس میں سے 4 ارب کا اسلحہ عرب ممالک خریدتے ہیں اس سے. اسرائیل سے عرب ممالک 4 ارب ڈالر کا اسلحہ خریدتے ہیں. تو اپنے دشمن سے تو میر کیا سادے ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب لیکن لونڈے سے دوا لیتے ہیں. سر اب تو دشمنی کم ہوتی نظر آ رہی ہے اسرائیل کے ساتھ بھی. عرب ممالک کی بات کی جائے تو آئی تھنک کہ جو انہوں نے جیوز کے لیے جس طرح سے اوپن کیا ہوا ویزا پالیسی اور وداؤٹ اینی ریسٹرکشن دے کین کم اینی ٹائم دے وانٹ,
تو پھر تو شاید ٹریڈ بنتا ہے ان سے. نہیں لیکن وہ گزارش ہے جی کہ آپ پہلے یہ بھی تو غور کریں نا کہ بدقسمتی سے پچھلے 500 سال میں مسلمانوں نے عمومی طور پر تاریخ کا جو دسترخوان ہے نا اس پہ نمک حرامی کی ہے. آپ یہ دیکھیں ایک جیو ایک سال میں ایوریج 60 کتابیں پڑھتا ہے. ٹھیک. پاکستان کی 80% آبادی جو مسلمانوں کی 80% آبادی اسکول کالج چھوڑنے کے بعد کبھی کسی کتاب کو منہ نہیں دیکھتی. چلو 60 صفحے نہیں پڑھتے میرا خیال ہے. دنیا میں جو سب سے زیادہ اگر مذہب کے اعتبار سے دیکھیں تو سب سے زیادہ جو نوبل پرائز ہیں وہ یہودیوں نے لیے ہوئے ہیں. سر شاید ڈسٹریبیوٹ بھی وہ خود ہی کرتے ہیں اسی لیے نہیں یہ دیکھیں نا اب جو اگر آپ سائنس دیکھیں آپ فلسفہ دیکھیں آپ لٹریچر دیکھیں. اب نوبل پرائز یہاں پہ اگر میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اگر مسلم لیگ نون نے نوبل پرائز بانٹنے ہوتے دنیا میں تو میرا خیال ہے نون لیگ کے تمام لیڈرز کے پاس نوبل پرائز ہوتے ہیں. اتنی بھی دھاندلی نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں. اتنی بھی گزارش ہے کہ اتنی بھی دھاندلی نہیں ہے. اچھا اتنی نہیں ہے. میں 1993 میں جاپان گیا تھا وہاں 12 کروڑ جاپانی تھے. ٹھیک. وہ 18 کروڑ اخبار پڑھتے تھے. 12 کروڑ جاپانی آپ حساب لگا لیں. اس میں حالانکہ ان کے بچے بھی شامل ہیں جو بہت چھوٹے ہیں. اور 1.5 پر پرسن جو ہے اخبار پڑھتا ہے. 1.5 اخبار روزانہ پڑھتا ہے. جی حضور. اور ابھی بھی یورپ میں امریکہ میں جاپان میں جو کتاب چھپتی ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں چھپتی ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے سے بڑے مصنف ہیں ان کی بھی کتاب کا 1000 ایڈیشن چھپتا ہے اور وہ 5 سال میں بھی نہیں بکتا. بہت سے کتاب خانے ہی بند ہو چکے ہیں سر. یہاں پہ شاید لوگوں کے اندر انٹرسٹ ہی نہیں ہے بک ریڈنگ کا اور کسی بھی طرح سے ریڈنگ کا. تو بزنس بھی بکس کا جو ہے اسی طرح بڑا محدود ہوتا جا رہا ہے. گزارش یہ ہے کہ اگر جو علم ہے جی علم جو ہے اس آپ چین کی ترقی کا راز کیا ہے؟ ان کا علم ہے. وہ علم راز ہے تمام نیشنز کا. ناٹ اونلی چائنا بلکہ ہر ملک کی بات کی جائے تو شاید علم حاصل کرنا اور علم ہی انہیں کی ترقی کا راز ہے. فیصل ملک صاحب چیف جسٹس آف پاکستان عمر رضا بندیال صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ چڑیاں آپ کے لیے پیغام لاتی ہیں اور استفسار کیا بڑا اٹارنی جنرل سے اور بڑا دلچسپ ان کا جو ہے وہ یہ مکالمہ رہا وہاں پر. کیا سچویشن آپ اسیس کر رہے ہیں سر؟ یو آر ایگزیکٹو ممبر آف سپریم کورٹ بار اینڈ ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ کہ یہاں پہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کے یہاں پہ جو کچھ ہوا ہے چیف جسٹس صاحب کا یہ کہہ دینا کہ میرے اس فیصلے کو سنہری حروف میں یاد رکھا جائے گا, تاریخ یاد رکھے گی, بڑا تاریخی فیصلہ تھا, اس پہ عمل درآمد ہی کچھ نہیں ہوا, اس کے خلاف ایکشن ہی کچھ نہیں ہوا, اس قدر ملائن کیا گیا ججز کو, کوئی ایکشن نہیں ہوا, ڈویژن پیدا کر دی گئی ہے, باقاعدہ سپریم کورٹ کے بڑے سینئر ججز کے اندر کچھ نہیں ہوا, نام لے لے کر تصویریں لگا لگا کر, اس سے بڑھ کے اور کوئی کیا کر سکتا تھا؟ جو کر سکتا تھا میکسیمم وہ کیا گیا, کوئی ایکشن نہیں ہوا. کیا تاریخ یاد رکھے گی فیصل ملک صاحب؟ جی بلال صاحب بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس وقت جو ہے نا حکومت تو ہے نہیں, اور جو حکومت آئین کے اوپر عمل کرتی یا قائن کے مطابق چلتی یا قانون کے مطابق چلتی, یہاں پہ تو اس وقت گنڈا راج چل رہا ہے اور گنڈوں کی حکومت ہے اور وہ گنڈا گردی کر رہے ہیں. اب بات اتنی ہے اور چیف جسٹس کو کہتے ہیں جی یہ کون ہوتے ہیں ہمیں جو انسان الیکشن کرانے کا, تو یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. اس بندہ ان سے یہ کہے کہ یار وہ چیف جسٹس جو فیصلہ انہوں نے 30 الیکشن کروانے کا جو انہوں نے دیا ہے وہ اپنے پاس سے نہیں دیا. آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 90 روز میں جو ہے الیکشن کروانا ہے, تو اس کے اوپر جو ہے نا چیف جسٹس صاحب نے اور یہ وہ بینچ نے فیصلہ دیا کہ یہ جو ہے جو ودن 90 ڈیز آپ الیکشن کروائیں. تو اس میں پھر مذائقہ کس چیز کا ہے, اس کا پرابلم کیا ہے, پھر کیوں نہیں کروا رہی ہے الیکشن؟ یعنی کہ جی چند اویلیبل نہیں تھی اس لیے ہم الیکشن نہیں کرا سکتے. فنڈز اویلیبل ہے, باقی ہر چیز کے لیے اویلیبل ہے, لیپ ٹاپ کے لیے اویلیبل ہے, اور جو ہے نا وہ گندم کے لیے اویلیبل ہے. 88 ارب میں سے 22 ارب کی کرپشن کرنی تھی تو وہ تو اویلیبل تھا. یہاں پہ 21 ارب صرف الیکشنز کے لیے ضائع کرنے کے پاس پیسے نہیں تھے شاید. یہ ضائع تو نہیں ہوتے, یہ تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق آپ نے جو ہے نا رائٹ آف ووٹ دینا تھا, لوگوں کو حق ارادیت دینا تھا کہ جو ہے نا لوگ اپنے نمائندے منتخب کرتے کہ جو ہے کس نے جو ہے نا اچھا کام کیے, لوگ اس کو آگے لے آتے.
یہ جو ہے نا سر لیکن اس پوائنٹ سے کہ اگر 2 صوبوں کے الیکشنز کرا دیے جائیں، ان میں گورنمنٹس فارم کر دی جائیں اور پھر دوبارہ سے عام انتخابات کروائے جائیں، اس پہ دوبارہ سے خرچہ کیا جائے، یہ ایک بات بھی تو ٹیکنیکلی سمجھ آتی تھی کہ ایک ہی بار الیکشنز ہوں، عام انتخابات ہوں اور جو پارٹی جیتے پھر سے برسر اقتدار دیکھیں آئے. جی لا کے اندر ٹیکنیکلٹیز نہیں ہوتی. سر لا وہ ہوتا ہے جو کتاب میں لکھا گیا ہو. تو سر لکھا تو گیا، فیصلہ بھی آ گیا، امپلیمنٹ نہیں ہوا. نہیں اب لوگ ایسے کہتے نہیں. ہیں فیصلہ اس بات کے اوپر آیا ہوا ہے کہ جو ہے نا جو قانون کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، جو آئین کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے، اس کے مطابق آپ جو ہے نا ودن 90 days الیکشن کروائیں. اب بات یہ ہے کہ جو لا میں لکھا گیا ہے نا کہ آپ ودن 90 days جو ہے نا الیکشن کروائیں گے، تو پھر آپ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کی بھی کہتی ہے کہ بھی آپ ودن 90 days الیکشن کروائیں جو آئین میں لکھا ہوا ہے. اس کو نہیں تو مانیں پھر گے تو آپ کو کیا جو ہوگا؟ ہے نا کروانے پڑیں گے. پھر اس کے اوپر آپ سر کو ہیلو اجت نہیں کریں گے. نہیں کروائے الیکشنز تو میں کیا عرض ہو جائے؟ کروں نا بلال صاحب، پھر آپ اس کے اوپر ہیلو اجت نہیں کریں گے. پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں جی یہ منطق نہیں بنتی. یہ اف اینڈ بٹس کی کوئی گنجائش نہیں ہے قانون میں. سر میں قانون کہہ رہا میں ہوں کوئی عذرداری نہیں گنجائش نہیں ہے چلتی. اف اینڈ بٹس کی، لیکن فیصلہ بھی آ گیا، انتخابات پھر بھی نہیں ہوئے، کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا سر؟ ہوا تو یہ ہے کہ یہ بات کلیئرلی اب جو اسٹیبلش ہو چکی ہے. ہر بندہ جان چکا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، پاکستان میں کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے، کوئی عوام کے حقوق نہیں ہے. یہاں پہ گنڈا راج ہے اور یہ گنڈے لوگ جو ان سے نا سیاسی گنڈے دندناتے پھر رہے ہیں. حسین احمد شیرازی صاحب، آپ بھی سینئر لائر ہیں اور ماشاء اللہ یو انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ. سپریم کورٹ کو آپ بھی دیکھتے ہیں. یہاں پہ فیصلہ بھی آ گیا چیف جسٹس صاحب کا، سب کچھ کہہ دیا گیا اور آئین اجازت نہیں دیتا 90 روز سے اوپر جائیں انتخابات کے لیے. قانون یہ کہتا ہے، آئین یہ کہتا ہے. چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ آ گیا، پھوٹ ڈل گئی سپریم کورٹ کے اندر آپس میں ہی اور کہا گیا کہ تو آپس میں اختلافات ہیں اور ایک دوسرے کو ملنا نہیں چاہتے ہیں. اور اس سب کنٹروورسی کے اندر بڑا ملائم بھی کیا گیا پارلیمنٹ کی جانب سے اور پارلیمنٹیرینز کی جانب سے. کچھ بھی نہیں ہوا سر، کیا وجہ تھی؟ گزارش یہ ہے جی کہ اس وقت سب کو پتہ ہے کہ جو طاقت کا پلڑا ہے جو ہے وہ کس طرف بھاری ہے. مجھے یاد آ گیا، ہمیشہ سے ہی بھاری نہیں. میں ایک رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، تو جو اینکر تھا اس نے رانا صاحب سے کہا کہ اگر آپ کو سپریم کورٹ بلا لے تو آپ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اگر ہم چیف جسٹس کو بلا لیں تو وہ کیا کریں گے؟ تو نہیں سنیں، ہاں. پھر اینکر نے پھر سوال کیا. اچھا. اس نے کہا کہ اگر چیف جسٹس کسی ادارے سے کہے کہ وہ آپ کو پیش کرے، ہاں. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا تو اور اگر وہ ادارہ پیش نہ کرے تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ادارے تو سارے ماتحت ہیں حکومت کے، فیڈرل گورنمنٹ کے. چنانچہ گزارش یہ ہے کہ جو میں نے پہلے بھی شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ طاقت جو ہے نا جی وہ بندوق کی نالی میں ہوتی ہے، لیکن جو بیرونی ممالک ہیں جی. انہوں نے اپنے جو جہاں ترقی ہوئی ہے مغربی ممالک جی. بندوق کی نالی میں نہیں ہوتی، بندوق والے کے پاس ہوتی ہے. میری گزارش سنیے گا، بندوق والے کے پاس ہوتی ہے سر، بندوق والے کا قصور ہے. نہیں میں آگے بات کرتا وہ بیچاری بندوق کیا چاہے. وہ رہ گیا بیچ میں سے. میری گزارش یہ ہے کہ جو طاقت ہے نا اصل، وہ تو یہ بہت سے نے کہا ہے جی کہ جو اصل طاقت ہے وہ بندوق، میں ایسے کہہ لیتا ہوں بندوقیں کم ہوتی تھی اس دور کے اندر، ڈنڈے زیادہ ہوتے تھے سر. لیکن جو یورپی ممالک یا ترقی یافتہ ممالک ہیں جی، انہوں نے جو ان کے جو اندرونی جو معاملات ہیں اس میں یہ طاقت عوامی شعور اور عوامی رائے عامہ کو دے دی ہے. اب یہ آپ کو یاد ہوگا، کیا ہمارے ملک میں آپ کو عوامی شعور اور عوامی رائے عامہ سن لیجیے نا، جی مثال ایک چھوٹی سی سن لیجیے گا جی کہ وہ ایک انگلینڈ میں ایک اخبار تھا 150 سال سے چھپتا تھا، ٹھیک، وہ کوئی نیوز آف دا ورلڈ کو اس طرح کا نام تھا اس کا. تو اس کے خلاف ثابت یہ ہوا کہ یہ پولیس والوں کو پیسے دے کے ان سے خبریں لے کے تو یہ چھاپتے تھے. تو لوگوں نے کہا اچھا یہ اخبار والے اتنے خبیث ہیں، یہ ہماری جاسوسی کرواتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے یہ اخبار نہیں خریدنا. رائے عامہ نے کہا، کسی نے ان کو منع نہیں کیا. رائے عامہ نے کہا ہم نے یہ اخبار نہیں خریدنا. 7 دن کے بعد وہ 150 سال پرانا اخبار بند ہو گیا اور آج تک بند ہے. تو جناب گزارش یہ ہے کہ آپ یہ جو حالات ہیں ان کو پہلے دیکھ تو لیں کہ یہ یہاں پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں
کوئی ایک ہوتا ہے باکسنگ باؤٹ, وہ یہ مکے بازی کا مقابلہ, جی. اس میں ہوتا ہے کہ آپ نے پیٹ سے نیچے مکہ نہیں مارنا, آپ نے اگر کوئی گر گیا ہے جی ریسٹرکٹڈ پارٹس ہوتے ہیں جہاں پہ آپ نے اٹیک نہیں کرنا. تو یہ جو ہمارا ہے نا, یہ باکسنگ باؤٹ نہیں ہے, یہ اسٹریٹ برال ہے, یہ تو گلی کی لڑائی ہے جس میں وہ بوتلیں توڑ توڑ کے مار رہے ہیں اور چاقو مار رہے ہیں اور خوشیاں مار رہے ہیں. سر ایٹ دا لاسٹ فیو منٹس, اور میں چاہوں گا کہ اگر ہم تھوڑی سی ڈسکشن کریں, رشیا سے جو تیل آ گیا, گیس آ گئی ہے, آج آذربائیجان کے جو لیڈر ہیں شہباز شریف صاحب کا بڑا ان سے مکالمہ ہوا رشین لینگویج کے اندر, بڑا کہا جا رہا ہے کہ لوگ بڑا انجوائے کیا دونوں سائڈز نے, اور کہا جا رہا ہے کہ آذربائیجان بھی اب ہمیں گیس دینے کو تیار ہے اور اچھی پرائسز کے اوپر گیس دے گا. آج رات سے شاید پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز میں کو 5 سے 10 روپے پر لیٹر کی کمی بھی آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں رشین آئل, کیونکہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب پہلے کہا کرتے تھے رشیا سے تیل آئے گا بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا, پھر کہنا شروع ہو گئے رشیا سے تیل آ بھی جائے گا فرق کوئی نہیں پڑنا پرائسز کے اوپر. اب آگے کیا فرق پڑے گا, ہمارا جو رشیا سے کانٹریکٹ ہوا ہے, ڈو یو تھنک کہ اس سے مارکیٹ پہ امپیکٹ ہوگا؟ وہ گزارش ہے جی کہ یہ جو پہلا کارگو روس سے یہ پہلے عمان آیا تھا, ٹھیک, یہ 7,35,000 بیرل ٹوٹل اس میں تھے, ٹھیک ہے, اور وہ اب کیونکہ ہمارے ہاں وہ بڑے جہاز کھڑے نہیں ہو سکتے, تو یہ وہاں سے عمان سے چھوٹے جہازوں میں منتقل ہو کے پاکستان آ رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ جو ہماری جو ریفائنریز ہیں, جس ریفائنری میں یہ جائے گا, یہ پاکستان ریفائنری لمیٹڈ میں جائے گا, جن کے پاس پرانی ٹیکنالوجی ہے, اور وہ اس سے جو چیز بنائیں وہ زیادہ تر فرنس آئل ہی بنائیں گے. جو اچھی ریفائنری ہیں وہ پہلے پیٹرول اور ڈیزل بناتی ہیں, جو بچتا ہے اس سے فرنس آئل بنتا ہے. ٹھیک. پاکستان کی یومیہ کھپت 3 لاکھ بیرل روزانہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 7,35,000 تو ابھی قسطوں میں آنا ہے, اور اس کے یہ کتنی اس کو تو خالی ہونے میں 3 دن لگ رہے تھے سر, مطلب ایک جہاز جو 1 لاکھ کا آیا تھا 1 لاکھ. ابھی تو اس لیے ریفائن ہونا ہے, ریفائن ہو کے پھر اس میں سے, اور پاکستان کی ٹوٹل جو آئل کی کھپت ہے وہ 10 سے سر, اس لیے شاید اس کی کوانٹٹی کو ذرا بڑا دکھانے کے لیے ٹن کے اندر بتایا جاتا ہے, پر بیرل تو بتا ہی نہیں رہے کتنا تیل. یہ بیرل تھے جی, جو میں نے آپ سے گزارش کی نا, یہ 7,35,000 بیرل ہے. ہماری جو یومیہ کھپت ہے وہ 3 لاکھ بیرل ہے. پاکستان کی جو سالانہ کھپت ہے وہ 10 سے 11 لاکھ ملین ٹن ہے, جس میں سے 3 لاکھ ملین ٹن 3 ملین ٹن ہم خود پاکستان میں نکلتا ہے, اور باقی ہم باہر سے منگواتے ہیں. اس میں سے جو $4 بلین جو ہے اس کا ہم کروڈ آئل منگواتے ہیں, یہ دبئی قطر وغیرہ سے, اور 6 بلین ٹن ہم پیٹرول اور ڈیزل منگواتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس وہ ریفائن کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. لیکن اس کی صرف ایک چھوٹی سی مثال, یہاں فرق پڑنا ہے, 1 منٹ دیجیے گا, کہ ہندوستان میں روسی ہر روز اپریل کے مہینے میں 16 لاکھ بیرل جو تھے انہوں نے ہر روز سپلائی کیے ہیں, ہر روز 16 لاکھ بیرل, اور ہمارا 7,35,000 بیرل, اور وہ بھی ابھی 1/3 آیا ہے, 2/3 ادھر عمان میں پڑا ہے. تو اس سے کتنا فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا. اس سے فرق نہیں پڑے گا, یعنی جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس سے بہت کم ریشو کے اندر یہ آئل پہنچا ہے, اور جو پہنچ بھی رہا ہے وہ بھی باقاعدہ قسطوں کے اندر آ رہا ہے. تو کس طرح سے امپیکٹ پڑے گا مارکیٹ میں؟ شاید امپیکٹ نہیں پڑے گا. اس لیے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ شاید رشین آئل آنے کے ساتھ بھی مارکیٹ کے اندر ریٹ پہ امپیکٹ نہیں ہوگا. بہت شکریہ حسین احمد شہرازی صاحب, فیصل ملک صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر سر, اور ناظرین آپ سب کو دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.